Ain Studio, the Light of Islam. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आइन स्टूडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन किराम, खुतबाए हज्जतुल विदा और खुतबाए गदीर खुम तारीख़ इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं और आज की हमारी वीडियो भी इसी हवाले से है। पहले हम बात करेंगे खुतबाए हज्जतुल विदा के हवाले से। 10 हिजरी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का इरादा फरमाया। तारीख़ नवीसों के मुताबिक 26 ज़िकात बमुताबिक 22 फरवरी 633 ईस्वी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से चले। इत्तफ़ाक़न इन दिनों चेचक और टाइफाइड की वबा फैली हुई थी। इसी वजह से बहुत से लोग पैगंबर इस्लाम के साथ हज करने ना जा सके। इसके बावजूद लोगों की एक बड़ी जमीयत पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकली। बाज़ तारीख़ी शवाहद के मुताबिक इस मुक़द्दस सफ़र में जो लोग आपके साथ रवाना हुए उनकी तादाद 90,000 से कम ना थी। इसी तरह दूसरे इलाकों से जो लोग मक्का पहुँचे थे वो भी हज़ारों की तादाद में थे। जैसा कि हज़रत अली भी यमन से हाजियों का एक बहुत बड़ा काफ़िला लेकर मक्का में दाखिल हुए। मनासिक हज बजा लाने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खुदा को अलविदा कहा और अर्ज़ हरम से रुखसत हो गए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के ज़माने से रहलत तक इस हज के अलावा कोई और हज अंजाम न दिया था। इस हज को हज्जतुल विदा, हज्जतुल इस्लाम, हज्जतुल बलागा, हज्जतुल कमाल और हज्जतुल तमाम भी कहा जाता है। खुतबाए हज्जतुल विदा बिलाशुबा इंसानी हुकूक का अव्वलीन और मिसाली मंशूर आज़म है। इसे तारीख़ी हक़ाइक़ की रोशनी में इंसानियत का सबसे पहला मंशूर इंसानी हुकूक होने का एज़ाज़ हासिल है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी हज किया इसे 2 हवालों से हज्जतुल विदा कहते हैं। एक, इस हवाले से कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज वही किया था, और इस हवाले से भी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इस खुतबा में इरशाद फरमाया कि ये मेरी तुमसे आखिरी इज्तिमाई मुलाकात है। शायद इस मकाम पर इसके बाद तुम मुझसे ना मिल सको। खुतबा हज्जतुल विदा को इस्लाम में बड़ी अहमियत हासिल है। इस मंशूर में किसी गिरोह की हिमायत, कोई नस्ली व कौमी मुफाद, किसी किस्म की ज़ाती गर्ज वग़ैरह का कोई शायबा तक नज़र नहीं आता। ज़िकात 10 हिजरी में करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का इरादा फरमाया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला और आखिरी हज था। इसी हवाले से इसे हज्जतुल विदा कहा जाता है। ये इब्लाग इस्लाम की बिना पर हज्जतुल इस्लाम और हज्जुल बलागा के नाम से भी मौसूम है। इस हज के मौका पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा इरशाद फरमाया उसे खुतबा हज्जतुल विदा कहते हैं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द 1,24,000 या 1,44,000 इंसानों का समंदर ठाठे मार रहा था। 9 ज़ुल्हज्जा 10 हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में तमाम मुसलमानों से खिताब फरमाया। ये खुतबा इस्लामी तारीख़ का निचोड़ है और इस्लाम के समाजी, सियासी और तमद्दुनी उसूलों का जामिया मुरक्का है। इसके अहम नुकात और उनकी मजहबी और इखलाकी अहमियत पेश खिदमत है।
آپ نے خطبے کا آغاز کیا اور فرمایا، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اس سے معافی مانگتے ہیں، اسی کے پاس توبہ کرتے ہیں، اور ہم اللہ ہی کے ہاں اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے تو پھر کوئی اسے بھٹکا نہیں سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی بھی راہ ہدایت نہیں دکھا سکتا۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے۔ اللہ کے بندوں میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید اور اس کی اطاعت پر پرزور طور پر آمادہ کرتا ہوں، اور میں اسی سے ابتدا کرتا ہوں جو بھلائی ہے۔ لوگو، میری باتیں سن لو، مجھے کچھ شک نہیں کہ میں تم سے اس قیام گاہ میں اس سال کے بعد پھر کبھی ملاقات نہ کر سکوں گا۔ ہاں، جاہلیت کے تمام دستور آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے سبب۔ خدا سے ڈرنے والا انسان مومن ہوتا ہے اور اس کا نافرمان شقی۔ تم سب کے سب آدم کی اولاد میں سے ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ لوگو، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسے حرام ہیں جیسا کہ تم آج کے دن اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت کرتے ہو۔ دیکھو، عنقریب تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال فرمائے گا۔ خبردار، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہو۔ جاہلیت کے قتلوں کے تمام جھگڑے میں ملیا میٹ کرتا ہوں۔ پہلا خون جو باطل کیا جاتا ہے وہ ربیع بن حارث عبد المطلب کے بیٹے کا ہے۔ ربیع بن حارث آپ کا چچیرا بھائی تھا، جس کے بیٹے عامر کو بنو ہذیل نے قتل کر دیا تھا۔ اگر کسی کے پاس امانت ہو تو وہ اسے اس کے مالک کو ادا کر دے، اور اگر سود ہو تو وہ موقوف کر دیا گیا ہے۔ ہاں، تمہارا سرمایہ مل جائے گا۔ نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ سود ختم کر دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں۔ لوگو، تمہاری اس سرزمین میں شیطان پوجے جانے سے مایوس ہو گیا ہے، لیکن دیگر چھوٹے گناہوں میں اپنی اطاعت کیے جانے پر خوش ہے، اس لیے اپنا دین اس سے محفوظ رکھنا۔ اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد اسی دن سے 12 ہے جب اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے تھے۔ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 ذی-القعدہ، ذوالحجہ اور محرم لگاتار ہیں، اور رجب تنہا ہے۔ لوگو، اپنی بیویوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو۔ خدا کے نام کی ذمہ داری سے تم نے ان کو بیوی بنایا، اور خدا کے کلام سے تم نے ان کا جسم اپنے لیے حلال کیا ہے۔ تمہارا حق عورتوں پر اتنا ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی غیر کو نہ آنے دیں، لیکن اگر وہ ایسا کریں تو ان کو ایسی مار مارو جو نمودار نہ ہو۔ اور عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کو اچھی طرح کھلاؤ پلاؤ، اچھی طرح پہناؤ۔ تمہارے غلام تمہارے ہیں، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، اور جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ خدا نے وراثت میں ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے۔ اب کسی وراثت کے لیے وصیت جائز نہیں۔ لڑکا اس کا وارث ہے جس کے بستر پر پیدا ہو۔ زناکار کے لیے پتھر
اور ان کے حساب خدا کے ذمے ہیں۔ عورت کو اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر لینا جائز نہیں۔ قرض ادا کیا جائے، عاریت واپس کی جائے، عطیہ لوٹا دیا جائے، ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے۔ مجرم اپنے جرم کا آپ ذمہ دار ہے۔ باپ کے جرم کا بیٹا ذمہ دار نہیں، اور بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار نہیں۔ اگر کٹی ہوئی ناک کا کوئی حبشی بھی تمہارا امیر ہو اور وہ تم کو خدا کی کتاب کے مطابق لے کے چلے تو اس کی اطاعت کرو اور فرما برداری بجا لاؤ۔ لوگو، نہ تو میرے بعد کوئی نبی ہے اور نہ کوئی جدید امت پیدا ہونے والی ہے۔ خوب سن لو کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور پنجگانہ نماز ادا کرو، سال بھر میں 1 مہینہ روزے رکھو، خانہ خدا کا حج بجا لاؤ۔ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑتا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھام لیا تو گمراہ نہ ہوگے۔ وہ کیا ہیں؟ کتاب اللہ اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس جامع خطبہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگو، قیامت کے دن خدا میری نسبت پوچھے گا تو کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے عرض کی کہ ہم کہیں گے، آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا۔ اور اس کے بعد آپ نے ہدایت فرمائی کہ جو حاضر ہیں وہ ان لوگوں کو یہ باتیں پہنچا دیں جو حاضر نہیں ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھا خطبہ حجۃ الوداع۔ اب بڑھیں گے ہم خطبہ غدیر کی جانب، لیکن اس سے پہلے اگر آپ آئین اسٹوڈیو پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے۔ ناظرین، فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد مسلمانوں کا یہ عظیم الشان اجتماع بروز جمعرات 18 ذو الحجہ کو پیغمبر اکرم کی مائیت میں غدیر خم کے مقام پر پہنچا، جہاں سے شام، مصر اور عراق وغیرہ سے آنے والے حجاج نے اس عظیم کاروان سے جدا ہو کر اپنے اپنے مقررہ راستوں سے اپنے ملکوں کی طرف جانا تھا۔ اتنے میں جبرائیل آیت تبلیغ لے کر نازل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا یہ حکم پہنچا دیا کہ علی کو اپنے ولی اور وصی کے طور پر متعارف کرائیں۔ آیت نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروان والوں کو رکنے کا حکم دیا اور آگے نکل جانے والوں کو واپس پلٹنے اور پیچھے رہ جانے والوں کو جلدی جلدی غدیر خم کے مقام پر آپ تک پہنچنے کا حکم دیا۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، جو خطبہ غدیر کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے ضمن میں فرمایا، حمد و ثنا صرف اللہ کے لیے ہے، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اپنے نفس کی شرانگیزیوں اور اپنے کردار کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ خداوند لطیف و خبیر نے مجھے خبر دی ہے کہ مجھے بہت جلد اس کے پاس بلا لیا جائے گا اور میں اس کے بلاوے پر لبیک کہوں گا۔ میں تم سے پہلے حوض کوثر کے کنارے حاضر ہوں گا اور تم اسی حوض کے کنارے میرے پاس لائے جاؤ گے۔ پس دیکھو کہ میرے بعد ثقلین کے ساتھ کیا سلوک روا رکھتے ہو۔ ثقل اکبر کتاب اللہ ہے اور میری اطرت ثقل اصغر ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب کا ہاتھ پکڑ کر اٹھا لیا، یہاں تک
کہ سب نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دیکھ لیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے لوگو، کیا میں تمہاری نسبت تم پر مقدم نہیں ہوں؟ لوگوں نے جواب دیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خداوند متعال میرا ولی ہے اور میں مومنین کا ولی ہوں، پس جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کے مولا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ 3 مرتبہ دہرایا اور فرمایا، اے اللہ، تو اس شخص کو دوست رکھ اور اس کی سرپرستی فرما جو علی کو دوست رکھتا ہے اور اسے اپنا مولا اور سرپرست مانتا ہے، اور ہر اس شخص سے دشمنی کر جو علی کا دشمن ہے، اس کی مدد اور نصرت فرما جو علی کی مدد اور نصرت کرتا ہے، اس شخص کو اپنی حالت پر چھوڑ دے جو علی کو تنہا چھوڑتا ہے۔ بعد ازاں لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، حاضرین اس پیغام کو غائبین تک پہنچا دیں۔ ابھی اجتماع منتشر نہیں ہوا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام دوبارہ نازل ہوئے اور خدا کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت اکمال نازل کر دی، جس میں ارشاد ہوا، آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین کے پسند کر لیا ہے۔ اس کے بعد اسی موقع پر لوگوں نے امیر المومنین کو مبارکباد پیش کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تبریک و تہنیت کہنے والوں میں پیش تھے، اور باقی تمام صحابہ ان کے پیچھے پیچھے تبریک و تہنیت کہہ رہے تھے۔ حضرت عمر بار بار دہرا رہے تھے، مبارک ہو اے علی، آپ مجھ سمیت ہر مومن مرد اور عورت کے مولا و سرپرست ہو گئے ہیں۔ تمام عاشقان رسول و اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاص طور پر غلامان ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال 18 ذوالحج کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علی علیہ السلام کو مولا و ولی قرار دینے کی خوشی میں عید کی طرح مناتے ہیں، اور اس دن کو عید غدیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس پر اعتراض کرتے ہوئے چند ناسبی فکر کے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں، تو بلا شبہ اسلام میں 2 ہی عیدیں ہیں، مگر عشق میں عاشق کے لیے وہ ہر لمحہ عید کا ہوتا ہے جب اس کا محبوب، اس کا معشوق خوش ہوتا ہے۔ اس لیے عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان من کنت مولا فہذا علی مولا کی تعظیم بجا لاتے ہوئے اس دن کو عید کی طرح بہت جوش و خروش اور عقیدت و احترام سے مناتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مولا علی کو 18 ذوالحج کو مولا بنایا گیا، اس دن تو بس دنیا کو بتایا گیا۔ بعد رسول دین کی حفاظت کے واسطے اللہ کی طرف سے یہ سامان ہو گیا۔ مولا علی تو ازل سے مولا ہی تھے مگر بس یہ ہوا غدیر میں اعلان ہو گیا۔ جی تو ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت ساری اہم معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے ہر جگہ، ہر سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کیجیے تاکہ جو لوگ اس بارے میں نہیں جانتے آپ کے ذریعے وہ بھی جان سکیں۔ آئین اسٹوڈیو کی جانب سے آپ سب کو عید غدیر کی پیشگی مبارکباد۔ بہت جلد کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔